हम लोग बात करने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे। मुझे नहीं पता कि हमारी जो ऑडियंस है उनका क्वालिफ़िकेशन लेवल क्या है और किस फ़ील्ड में है, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक बात ये कहता हूँ कि दुनिया में अगर कोई पेशा बाकी रह जाएगा, वो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो ऐसे का ऐसे ही चलता रहेगा। चाहे आप टेक्निकल फ़ील्ड में हैं, चाहे आप नॉन टेक्निकल फ़ील्ड में हैं, ये सारी फ़ील्ड्स बदलेंगी। एआई के बाद, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के बाद जिस तरह से बदल रही हैं, क्योंकि मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में काम करता हूँ, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में काम करता हूँ। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ समथिंग जो एज़ ए मुस्लिम हमें शुरू से ही मिला है, जिसे आप तिजारत के साथ भी मुंसलिक कर सकते हैं। ठीक है, तिजारत आप प्रॉपर ई-कॉमर्स में ना जाइएगा, आप इसे कारोबार कह लें, प्रॉब्लम सॉल्विंग कह लें, तो उसकी एक इवॉल्व्ड फॉर्म है। तो हमें कारोबार का हुक्म दिया गया है, हमारे लिए कारोबार में बरकत ज़्यादा रखी गई है एज़ कम्पेयर टू द अदर पार्ट जब हम मुलाज़मत कर रहे होते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या तरीका क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या कारोबार करना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, उसको एडवांस कैसे करते हैं। मैं अपने बारे में आपको थोड़ा-सा बताता जाऊँ कि मैंने भी जॉब की है, 7 से 8 साल जॉब की है, लेकिन मेरी जॉब करने का मकसद सिर्फ़ अपनी कंपनी खड़ी करना था। मैंने डिसाइड किया था कि मैंने सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है, मेरी एक अपनी टेक्निकल कंपनी होनी चाहिए। उसके लिए मेरे पास 2 रास्ते थे, एक तो जाऊँ मैं अपनी टेक्निकल कंपनी बना लूँ, दूसरा मेरे पास ये रास्ता था कि पहले मैं कुछ सीख लूँ। तो मैंने डिफरेंट कंपनी में मुलाज़मत की, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में, लेकिन सीखने के लिए और अपना काम स्टार्ट करने के लिए। और फिर जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया, तो वो जो बंदा नौकरी कर रहा होता है, कहीं जॉब कर रहा होता है, वो जो एक्सपेक्ट 10 सालों बाद करता है, 20 सालों बाद करता है, लिटरली हम लोग कारोबार में वो 1 महीने बाद, 10 दिन बाद एक्सपेक्ट करते हैं। बाज़ औक़ात तो आपकी 10 साल की इनकम 1 दिन में ही हो जाती है। आप बहुत से टेक्निकल चीज़ें सीख रहे हो, जिनमें से आपने फ्रीलांसिंग पे भी किसी ने बात की होगी। आपने फ्रीलांसिंग भी सीखी होगी, आपने कोई टेक्नोलॉजी भी सीख रहे हैं। मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि आपका कोई भी स्किल सेट है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप कि सबको आवाज़ जा रही है, कि आपका कोई भी स्किल सेट है, चाहे आप डिज़ाइनर हैं, चाहे आप प्रोग्रामर हैं, चाहे आप कहीं टीचर हैं, चाहे आप अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, चाहे आप अरबी पढ़ाते हैं, कुछ भी आप कर रहे हो, अपने स्किल को कन्वर्ट करें कारोबार में। ठीक है? पहले अपने स्किल को बनाएँ, स्किल को आइडेंटिफ़ाई करें कि आपके अंदर अल्लाह ने क्या रखा है, फिर उस स्किल की प्रैक्टिस करें। उस स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए चाहे आप जॉब करें, चाहे आप फ्रीलांसिंग करें, सिर्फ़ 2 दुनिया में ऑप्शंस हैं। या आप जॉब कर रहे होंगे, किसी के अंडर काम कर रहे होंगे सैलरी पे, या आप फ्रीलांस कर रहे होंगे, किसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर चीज़ों को बेच रहे होंगे। जब ये 2 काम कर रहे होंगे, तो आप अपने स्किल को पॉलिश कर रहे होंगे। ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दुनिया में क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली हमारे पाकिस्तान को किस चीज़ ने तबाह कर रही है, वो ये है कि आप आलिम लोग हैं, आप समझेंगे कि अल्लाह ने हमें ईमान की ताकत दी है। ईमान की ताकत क्या है? ईमान की ताकत आप हर जगह लगाते हो, लेकिन ये देखते हो कि आपका ईमान है कि हमारा रिज़्क जो है ना, वो खुदा ने देना है। ये हमारा ईमान है। जब हम बात कर रहे होते हैं कि हमारा रिज़्क खुदा के हाथ में है, हमारी जान खुदा के हाथ में, हमारी इज़्ज़त और ज़िल्लत खुदा के हाथ में है। फिर ज़रा आप अपने इर्द-गिर्द देखें, और या जितने लोग ये सुन रहे हैं उनमें से काफ़ी लोग होंगे, वो सिर्फ़ इस वजह से किसी की बात सुन लेते हैं, किसी बॉस की फ़ज़ूल बात सुन लेंगे, कोई बातें बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि उनका मकसद जो है वो ये है कि अगर महीने बाद सैलरी नहीं मिली तो बिजली के बिल नहीं पे होंगे, टेबल पे खाना नहीं आएगा, राशन नहीं आएगा, घर का किराया नहीं जाएगा। उस डर के अंदर आके हम क्या करते हैं कि हम सारी ज़िंदगी जॉब करते रहते हैं और ये नहीं देखते कि हम सीख कितना रहे हैं। आप किसी ऐसे शख्स के साथ काम कर रहे हो जो आपको सिखा रहा है। आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जहां आप सीख रहे हो और आपकी जिंदगी का मकसद कारोबार खड़ा करना है, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। लेकिन अगर आपकी जिंदगी का मकसद, आपकी नौकरी का मकसद आपके महीने के बाद बिल पे करना है, आपकी नौकरी का मकसद आपके घर का किराया है, आपकी नौकरी का मकसद पैसे इकट्ठे करके किसी की शादी कराना है, या पैसे इकट्ठे करके खुद की शादी करना है, या घर चलाना है, तो आप खतरनाक काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली डॉलर भी ऊपर जाएगा, महँगाई भी ऊपर जाएगी, ज़िम्मेदारियाँ भी ऊपर जाएँगी, लेकिन जो आपकी सेहत है, जो आपकी उम्र है, उसके लिहाज से आपकी एनर्जी नीचे आएगी। ज़िम्मेदारियाँ ऊपर जाएँगी, एनर्जी नीचे आएगी और उस हिसाब से सैलरी नहीं मैच कर पाएगी, फिर इंसान कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करता है।
پھر مسلمان کمپرومائز کرتا ہے، پھر ہم بیسٹ کی طرف نہیں جا سکتے، بہترین آپشن کی طرف نہیں جا سکتے. سو وائی آئی ایم ہیئر، واٹ آئی ایم گونا ٹیل یو، کہ آپ اپنے اسکل کو فری لانسنگ میں یا جاب میں پالش کرنے کے لیے جائیں اور یہ سیکھیں کہ اب میں آج آپ کو اگلے 10 منٹ میں یہ بتاؤں گا کہ پھر کاروبار شروع کیسے کرنا ہے. کاروبار شروع کرنے کا جو پہلا مقصد ہوتا ہے دنیا کا 90% لوگوں کا، آپ ایگری کریں گے میرے ساتھ، چلو یار کاروبار شروع کرتے ہیں، پیسے کمائیں گے، ڈھیر سارے پیسے کمائیں گے. ایسا کاروبار کرتے ہیں جس کے اندر پیسہ زیادہ ہو. اگر آپ کو میری آواز بھی آ رہی ہے، آپ سن بھی رہے ہو، تو آپ ایگری کرو گے کہ یہ 2 بڑے ریزنز ہیں کاروبار شروع کرنے کے. آؤ یار کاروبار کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، آؤ یار کاروبار کرتے ہیں، امیر ہو جائیں گے، یہ لیں گے وہ لیں گے. تو کاروبار کا میجر ریزن یہ ہوتا ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ سب سے پہلے جب آپ کاروبار شروع کرنے جاؤ تو آپ کو 2 سے 3 چیزیں دیکھنی ہیں. پہلی چیز یہ دیکھنی ہے کہ جو کاروبار میں کرنے جا رہا ہوں اس کاروبار سے دنیا کو کتنا فائدہ ہوگا، لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا، کیا اس کاروبار میں خدا کی مخلوق کا فائدہ ہے یا صرف پیسہ ہی پیسہ اور دنیا میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے کاروبار وہ چنیں گے جس کے اندر دوسروں کا فائدہ ہو. دوسرا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی جو کاروبار میں کرنے جا رہا ہوں اس کاروبار کے اندر میرا جو سکل ہے، میری جو توانائی ہے وہ فٹ ہوتی ہے. اگر آپ ای کامرس کرنے جا رہے ہو تو آپ کا سکل ای کامرس کا ہونا چاہیے. آپ سافٹ ویئر ہاؤس کھولنے جا رہے ہو، آپ کا سکل سافٹ ویئر ہاؤس کے مطابق ہونا چاہیے. آپ بینک کھولنے جا رہے ہو یا آپ کوئی کپڑے کی دکان کھولنے جا رہے ہو، آپ کوئی بھی کاروبار کرنے جا رہے ہو، آپ کا سکل سیٹ وہ ہے. اچھا یس، سکل سیٹ بھی وہ ہے، کمیونٹی کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. تیسرا پوائنٹ آپ نے سوچنا ہے کہ جو کاروبار میں شروع کرنے جا رہا ہوں اس کاروبار کے اندر گروتھ کتنی ہے. فار ایگزامپل آپ کا پورا پلان ہوتا ہے، فار ایگزامپل اگر میں 1 سال کروں گا تو 1 سال بعد میرا کاروبار کیا ہوگا. میں آپ کو ایک خطرناک اور ایک فیکٹ بتانے جا رہا ہوں جس پہ کم لوگ غور کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا لیکن آج کے بعد کرنا. ہمارے ہاں بہت سے لوگ ملازمت چھوڑتے ہیں اور اپنے ہی کاروبار میں ملازم لگ جاتے ہیں. اگر آپ کا کاروبار آپ کے بغیر نہیں چل رہا تو آپ اپنے کاروبار میں ملازم سے زیادہ کچھ نہیں ہو. میں دوبارہ بتاتا ہوں، اگر آپ کے پاس دکان ہے، آپ 8 گھنٹے بیٹھتے ہو تو گھر چلتا ہے اور اگلے دن چھٹی کرتے ہو تو گھر نہیں چلتا، تو آپ اپنے کاروبار میں ملازم ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پلان کرنا ہے کہ میں ایسا کیا کروں کہ میری دکان میرے بغیر چلے. کاروبار تب سکیل کرتا ہے، پھیلتا ہے جب وہ آپ کے بغیر چل رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے کچھ سال لگتے ہیں. لیکن اگر آپ 3-4 سال بعد بھی یہی کر رہے ہو کہ آپ کا کاروبار آپ کے بغیر نہیں چل رہا تو پھر اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں غلطی ہے. تو آپ ملازم ہی اپنے کاروبار میں، آپ اسٹل جاب کر رہے ہو لیکن صرف باس بدلا ہے. اس وقت باس کوئی انسان تھا اور اس وقت باس ایک کاروبار بن گیا. میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میرا کاروبار چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے میں اپنے کاروبار میں ملازم نہیں ہوں. تو آپ نے جو تیسری چیز دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی کہ کاروبار کے اندر ایسا کاروبار آپ نے کرنا ہے جو چند سالوں بعد آپ کے بغیر چل رہا ہو. ساری زندگی کوئی بھی وہ نہیں کر سکتا کیونکہ خدا نہ خواستہ بیماری بھی آ جاتی ہے، مسائل بھی آ جاتے ہیں. تو پھر اس وقت جب اس کاروبار سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہوگا وہ لوگوں کو فائدہ پہنچنا بند ہو جائے گا. میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی بات شروع میں ہی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کاروبار جو کھڑے ہوتے ہیں، جو برکت پڑتی ہے وہ اسٹریٹجی سے زیادہ آپ کی نیت پہ ہوتی ہے. جب میں نے اپنا کاروبار کھڑا کیا تھا تو میری ایک نیت تھی کہ میں نے لوگوں کو امپاور کرنا ہے، میں نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، میں نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، میں نے اس کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا ہے. تو میرے ایک پوری چیک لسٹ تھی اور جس کے اندر میری ذات سب سے اینڈ پہ تھی. تو کاروبار اگر آپ نے شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے لوگوں کا سوچنا ہے، اس کے بعد اپنے سکل سیٹ کے ساتھ میچ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کیا یہ وہ کاروبار ہے جو میرے بغیر چل سکے گا. میں آپ کو 3 چیزیں بتا رہا ہوں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ کو یہ پتا چل جائے اب آتے ہیں چوتھی چیز کی طرف کہ انٹرپرینورشپ کیسے لنک ہوتی ہے. انٹرپرینورشپ کیا ہے؟ دیکھیں انٹرپرینور کیا کرتا ہے، وہ بزنس مین ایک اور چیز ہوتی ہے، بزنس تاجر اور چیز ہوتا ہے. وہ یہ کہے گا جی یہ میں خریدوں گا، 10 خریدوں گا، 10 روپے میں خریدوں گا اور 12 روپے میں بیچ دوں گا جس میں میرا 8 روپے پروفٹ ہوگا یا کچھ بھی ہوگا. تو اس نے یہ ڈیوائس خریدی، آگے بیچی، پروفٹ کما لیا. ہی از ناٹ این انٹرپرینور، ہی از اے بزنس مین. اس نے بزنس کیا.
میں آپ کو بزنس مین کی بات، بزنس مین بھی بہت اچھی بات ہے، میں صرف انٹرپرینورشپ کی بات کروں گا. انٹرپرینور کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے ارد گرد مسائل دیکھتا ہے اور ان مسائل کا حل ڈھونڈتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ علماء کے لیول پہ جا کے کہہ دیتا ہوں، فار ایگزامپل آپ کہیں گاؤں میں رہ رہے ہو، وہاں پہ کسی بندے کو صبح جاتا ہے، وہ 20 میل سفر کرتا ہے اور وہاں سے جا کے کوئی چیز خرید کے لاتا ہے. آپ کیا کرتے ہو کہ آپ اس علاقے کے اندر وہ پروڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہو، وہ دکان یا وہ چکی لگا لیتے ہو، وہ کوئی شاپ کھول لیتے ہو. آپ نے اپنی کمیونٹی کا ایک مسئلہ حل کر دیا اور اس مسئلے سے حل کرنے سے ان کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ کو بھی پیسے آ رہے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے کہ دنیا کو فائدہ بھی ہو رہا ہے اور آپ کو پیسے بھی آ رہے ہیں. انٹرپرینور پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور اس کو فکس کرتا ہے. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں اسٹریم یارڈ پہ، ایک سافٹ ویئر پہ. کچھ عرصہ پہلے پرابلم تھا کہ یار اگر آپ فیس بک پہ بیٹھے ہو تو فیس بک پہ بیٹھے ہو، یوٹیوب پہ بیٹھے ہو تو یوٹیوب پہ بیٹھے ہو، 2 4 5 پلیٹ فارم پہ ایک ساتھ نہیں آ سکتے. کسی نے یہ بات سوچی کہ یار اس طرح کا سافٹ ویئر ہونا چاہیے، اس نے یہ سافٹ ویئر بنا دیا. یو کال دس پرسن جس نے سافٹ ویئر بنایا کہ یار یہ انٹرپرینور ہے. کسی نے کبھی سوچا ہوگا کہ یار ویڈیو کال نہیں ہوتی، لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں مسئلہ، چلیں ویڈیو کال کی فنکشنالٹی بتاتے ہیں کہ لوگ ایک جگہ نہ بھی بیٹھے ہو، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. تو کسی نے سوچا کہ یہ مسئلہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کر پا رہے جب وہ ایک دوسرے کے سامنے نہیں بیٹھے. تو کسی کے ذہن میں یہ مسئلہ آیا، اس نے اس مسئلے کا حل ڈھونڈا. اور حل کیسے ڈھونڈا؟ اپنے اسکل سیٹ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے، جو میں نے سٹارٹ میں کہا. کیونکہ انٹرپرینورشپ کے اندر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کبھی ایسے کسی بزنس کاروبار یا کسی پرابلم کی طرف نہ جائیں جو آپ کے اسکل سیٹ سے باہر ہو. یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے اسکل سیٹ سے باہر وہ نہ ہو. یہ آپ کا پہلا وہ ہے امپورٹنٹ چیز، ادروائز وہ آپ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوں گے. تو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا، ریوائز کر دوں کہ انٹرپرینورشپ کیوں امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد میں نے بتایا کہ انٹرپرینورشپ کے اندر آپ نے کن 3 سے 4 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. پھر میں نے بتایا کہ اسکل سیٹ آپ نے پالش کیسے کرنا ہے، فری لانسنگ میں جا کے، جاب میں جا کے. اب جب آپ انٹرپرینورشپ کے اندر آ گئے، اسکل سیٹ بنا لیا، آپ کا کاروبار یا آپ کا جو پرابلم سالو جو آپ کر رہے ہیں وہ چلنا شروع ہو گیا ہے، اب کام آتا ہے اس کو اسکیل کرنا. پتہ ہے میں ایک بات کہتا ہوں، آپ لوگ صحیح بات وہ سمجھو گے. میری یہ جو آڈینس ہے، اگر مجھے کچھ لوگ سن پا رہے ہیں اور آواز اگر صحیح آ رہی ہے، میں ویسے احتیاطاً یہ بات کرنے سے پہلے پوچھ لوں، کچھ لوگ میرے بھی دیکھ رہے ہیں، آواز اگر آ رہی ہے ان کو، تو میں بڑی امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں. دیکھیں آپ لوگ صحیح سمجھیں گے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ نے لوڈ ہو رہا ہے. جی سر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر، بالکل کلیئر ہے، بہت اچھی آواز ہے. اچھا، اللہ نے ہمیں مسلمانوں کو خاص طور پہ جو ہمارا جو ایمان ہے وہ کاروبار کے لیے بہت ہی آئیڈیل ہے، وہ انٹرپرینورشپ کے لیے بہت ہی آئیڈیل ہے. میں نے انٹرپرینورشپ کا پہلا جو آپ کو رول بتایا وہ یہ ہے کہ آپ معاشرے کے اندر پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کر کے فکس کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو فائدہ پہنچ سکے. آپ بتائیں اسلام دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پتہ میرا دم گھٹتا تھا، میں آپ کو پرسنل بات، میرا دم گھٹتا تھا میں جب جاب کر رہا ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ میں جاب کر رہا ہوتا تھا، میں اپنی ذات سے باہر کبھی نکل ہی نہیں پایا تھا. 20 دن سے زیادہ میں کبھی اپنی موٹر سائیکل کا پیٹرول ڈلوا ہی نہیں پایا تھا. تو میں بیٹھ کے سوچتا تھا یار کیا میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ یار کمائی جاؤ، کھائی جاؤ اور مر جاؤ؟ مطلب میں دیکھتا تھا میرے بھائی کو میری ضرورت ہے، میری بہن کو میری ضرورت ہے، میرے دوست کو میری ضرورت ہے، اس ملک کو میری ضرورت ہے، اور میں 8 10 20 25 گھنٹے اتنے سے پیسوں کے لیے کر کے، اللہ نے مجھے اتنا اس لیے بنایا تھا. اللہ امتحان ضرور لیتا ہے آپ نے راستے چھوٹے سٹیج سے سٹارٹ ضرور کرنا ہوتا ہے، لیکن ہمیں حکم ہے کہ ہم نے بڑا سوچنا ہے، خدا سے اچھا گمان رکھنا ہے، لوگوں کا بھلا کرنا ہے. اور یہی رول انٹرپرینورشپ کے جو گورا آج ہمیں آ کے سمجھا رہا ہے، ہمارا دین ہمیں آ کے گورا کیوں سمجھائے گا؟ اللہ سے اچھا گمان رکھنا. اللہ سے اچھا گمان رکھنا کیا ہوتا ہے کہ میں یہ کاروبار سٹارٹ کر رہا ہوں، اللہ برکت ڈالے گا اور یہ اوپر جائے گا، کیونکہ میری نیت لوگوں کی ہیلپ کرنا ہے، میری نیت دین کی ہیلپ کرنا ہے، میری نیت اس ملک کی ہیلپ کرنا ہے. اگر تو آپ کی نیت آڈی مرسیڈیز لے کے اپنے رشتہ داروں کو دکھا کے ان کو جلانا ہے اور سیلفی لے کے فیس بک پہ ڈالنا ہے، تو پھر میں تو گارنٹی نہیں دے سکتا نا بزنس کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ وبال جان تو ضرور بن جایا کرتا ہے جب آپ کے مقصد جو ہوتا ہے پیسہ کمانا اور کاروبار وہ پمپ اینڈ شو ہوتا ہے. میں آپ کو سائنٹیفک باتوں سے زیادہ اسلامک باتیں بتا رہا ہوں جو میرے مائنڈ میں تھی کہ جب میں نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا. آج مجھے کوئی 1.25 سال ہونے والے ہیں، میں نے اپنی کمپنی کا کوئی چیک تک سائن نہیں کیا.
کبھی بھی نہیں. مجھے نہیں پتا میری 200 سے 250 لوگوں کی کمپنی ہے جس میں ملینز ڈالرز آتے ہیں, کروڑوں روپے, اور مجھے 1.25 سال ہونے والے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کتنا پیسہ آ رہا ہے, کتنا پیسہ کہاں جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جن لوگوں پہ میں نے اعتماد کیا, اللہ نے اس کو اس قابل بنایا کہ میں ان پہ اعتماد کر سکوں. مجھے بڑے اچھے لوگ اللہ نے بھیجے میری طرف کہ جاؤ اس بندے کے ساتھ کام کرو, اس بندے کو تمہاری ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس بندے کی نیت صاف تھی جب میں یہ کاروبار اپنا شروع کر رہا تھا. تو اور مجھے ایک بات پتا ہے, جب میرا نقصان خدا نے نہیں لکھا تو یہ بندہ میرا نقصان نہیں کر سکتا. تو ایمان کی طاقت ہمیں اللہ نے دی, لوگوں کا بھلائی کرنے کا حکم ہمیں اللہ نے دیا, اچھا گمان رکھنے کا حکم ہمیں اللہ نے دیا, مومن پہ یقین کرنے کا حکم ہمیں اللہ نے دیا, کاروبار کرنا ہمارے دین کی شروعات سے ہمارے ساتھ ہے, رائٹ. اور پھر بھی ہم 20 سال صرف نوکری کر کے اپنے بل پے کرتے کرتے قبر میں چلے جاتے ہیں. کیا ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا؟ انٹرپرینورشپ کا اب میں بتاتا ہوں کہ آپ نے آئیڈیاز کیسے رہنا. میں اس سے زیادہ اسلامک بات پہ نہیں چاہوں گا کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ جو آڈیز میں ازیوم کر رہا ہوں وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے. جیک ما کو میں پڑھتا ہوں, جب میں کہتا ہوں نا اپنے فیس بک پیج پہ میں ایلان مسک کو پڑھتا ہوں, جیک ما کو پڑھتا ہوں, اکثر علماء حضرات مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ سر جی قرآن پڑھا کریں, حدیث پڑھا کریں. پتہ نہیں ان کے ذہن میں یہ بات کہاں سے آتی ہے کہ شخص قرآن اور حدیث نہیں پڑھتا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ نے وہ کچھ باتیں, کچھ معاملات اللہ اور آپ کے بیچ میں رہنے چاہیے, یہ ضروری ہوتا ہے. اور یہ ہمیں حکم ہے کہ سیکھو, سیکھنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ. وہ اس لیے بولا گیا تھا کہ چین اس وقت بہت دور تھا, تو سیکھنے کے لیے آپ کامیاب لوگ جو ہے نا, بزنس میں کامیاب لوگ ہیں ان کو پڑھیں, دین میں کامیاب لوگ ہیں ان کو پڑھیں, ہر چیز کو پڑھنا ہوتا ہے. لیکن جب آپ کسی کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہو تو اس بندے کا ریفرنس دیتے ہو. اور میں جیک ما کو پڑھتا ہوں. جیک ما کون ہے؟ چائنا کا ایک عام سا آدمی تھا جو علی بابا کا سی ای او ہے. جیک ما کہتا ہے کہ آپ دن میں 10 کاروبار کے آئیڈیا سوچو, 10, اور شام کو وہ 10 کے 10 فیل ہو جائیں گے, خیر ہے, اگلے دن 10 اور سوچو. مطلب میں نے کیفیٹیریا بنانا ہے, میں نے ریڈی لگانی ہے, وہ بھی ایک سٹارٹ ہو سکتا ہے. میں نے اپنا آٹے کا سسٹم بنانا ہے, میں نے اپنا کھاد کا کاروبار کرنا ہے, میں نے اپنی ای کامرس سٹور کھولنا ہے, مختلف آئیڈیا. پھر ان آئیڈیاز کو ویلیڈیٹ کرو کہ شروع کیسے ہوگا, اسکیل کیسے ہوگا, میرے پاس کیا ہے, ایک ایک چیک لسٹ بناؤ اپنی. کہیں نہ کہیں رکاوٹ آئے گی, وہ آئیڈیا فیل ہو جائے گا, اسی وقت دماغ میں اگلے کی طرف موو کر جاؤ. زندگی میں صرف ایک آئیڈیا ایسا آئے گا, ایک پرابلم ایسا ملے گا جو آپ کی زندگی بدل دے گا. یہ جو فیس بک آپ یوز کرتے ہو, اس کا بندے کے ذہن میں ایک ہی آئیڈیا آیا تھا, پہلے کئی دفعہ فیل ہوا تھا. آپ ایلان مسک کو اسٹڈی کرو تو اس کی زندگی میں کئی آئیڈیاز فیل ہوئے. پرابلم یہ ہے کہ جب ہم کسی کامیاب آدمی کو, کسی کاروبار کے اندر کامیاب آدمی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ صرف ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے جس کے اوپر وہ کھڑا ہے, لیکن اس کے نیچے وہ کتنی چیزیں فیل کر کے آیا وہ ہمیں زندگی میں کبھی نظر نہیں آتی. یہ وہ مسائل ہیں, یہ وہ پرابلم ہے. تو ہمارے لیے, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے تو کاروبار بہت آسان ہے, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کسی اور قوم کو اللہ نے یہ کہا ہو کہ آپ نے کاروبار کرنا ہے دوسروں کے لیے تاکہ دوسروں کو فائدہ پہنچے. مطلب ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے, مجھے باقی کے عقائد کا نہیں پتا, پر میرا نہیں خیال کسی کے اندر اتنا اسٹرانگ ہے کہ اللہ سے گمان اچھا رکھو, لوگوں سے گمان اچھا رکھو, لوگوں کی بھلائی کے لیے جاؤ. جب ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو ہم آئیڈیل ہو جاتے ہیں, اپنا کام کرنے کے لیے, انٹرپرینورشپ کے لیے ہم آئیڈیل ہو جاتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے اسکل سیٹ کو ڈیولپ کریں, شارپ کریں اور آگے جائیں. ابھی تک میں نے جو کنسیپٹ سمجھائے, جہاں سے سٹارٹ کرنا ہے, جیسے آگے بڑھنا ہے, اس پہ کسی کو کوئی سوال, کوئی کسی قسم کا اعتراض اور کوئی پوائنٹ تو مجھے پلیز بتا دیں. میں آپ کے سوال لے لوں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ کنورسیشن کہاں جا رہی ہے, اس کو کتنا ایزی ٹرکل ڈاؤن کتنا کرنا ہے. جی سر, ہمارے پاس ابھی تک 2 ہی سوال جو سیشن سے ریلیٹڈ ہیں, بلکہ ایک وہ یہ ایک آ رہا ہے کہ سر جی اگر ابھی حالات ہی کچھ ایسے ہوں کہ بندہ کوئی جاب کر رہا ہو, وہ ایک دم سے کیسے چھوڑے؟ بہت خوبصورت سوال ہے عمر فاروق صاحب کا. I was expecting this question. دیکھو, میں نے آپ کو سٹارٹ نہیں کہا, میں نے اپنی اگزامپل بھی دی, جواب میں ٹیکنیکلی دے چکا ہوں کہ کرو, جاب کرنی ہے جاب کرو, کاروبار فری لانسنگ کرنی ہے فری لانسنگ کرو, لیکن آپ کا مقصد ہونا چاہیے سیکھنا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم آنکھیں بند کر کے نوکری کری جا رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ صبح سے شام تک ہم کیا سیکھے اور مالک کے لیے کیا کام کیا. ہم فری لانسنگ کری جا رہے ہیں, یہ دیکھے بغیر کہ فری لانسنگ میں جو کام ہم کر رہے ہیں کیا ہماری اپنی ورتھ بڑھی ہے, یا صرف اس کام کے مد میں ہمیں صرف $200 ہی آئیں گے. تو اپروچ بدلتے ہیں.
آہستہ آہستہ کاروبار. جب آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کو کاروبار کے بارے میں سوچنے سے تو کسی نے منع نہیں کیا. پہلا سٹیپ کاروبار کے بارے میں سوچنا شروع کریں, اپنی نیت ٹھیک کریں, کاروبار کا پلان کرنا شروع کریں, آئیڈیاز کے بارے میں سوچنا شروع کریں. کوئی آئیڈیا آ جائے گا, پھر اس آئیڈیا پہ تھوڑا تھوڑا آ کے گھر میں گھوڑے بیچ کے نیٹ فلکس پہ یا فیس بک پہ سونے کی بجائے اس آئیڈیا پہ کام کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے, 2-4 گھنٹے کم سو لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس آئیڈیا پہ کام شروع کریں. اس آئیڈیا کو ساتھ ساتھ چھوٹے بچے کی طرح لے کے جائیں. جیسے ہی نظر آئے کہ اب یہ بچہ جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا جتنا ہو رہا ہے, چھوڑ دیں جاب. کچھ جابز ایسی ہوں گی جو آپ کو لگتا ہے کہ میرے آئیڈیا کے اندر بہت پوٹینشیل ہے, فوراً چھوڑ دیں. میں نے بھی 7 سال جاب کیا, پر ان 7 سالوں کے اندر میں اسٹڈی کرتا رہا ہوں کہ سافٹ ویئر ہاؤس کیسے چلتا ہے, اور اسی سافٹ ویئر ہاؤس کو اسٹڈی کرتا رہا ہوں جس سافٹ ویئر ہاؤس کے اندر میں کام کرتا تھا. لیکن مجھے 7 سال صبر کرنا پڑا, کیونکہ مجھے پتا تھا جب میں شروع کروں گا مجھے کیا 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 چاہیے. That's what you have to do. That's how you do. ہمیشہ ایک دم سے نہ چھوڑو. کیوں؟ آپ کے اوپر فرض ہے, آپ کی فیملی کی ذمہ داریاں. بیوقوفی نہیں کرنی, لیکن اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے, اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ آپ سوچو اور پھر دعا کرو, اپنے حصے کی محنت کرو, پلاننگ کرو, پھر دعا کرو, پھر اللہ کامیاب کرتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی, دوسرا سوال. نیکسٹ سوال ہے وہ سیشن سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے, آپ چاہیں تو جواب دے دیں, وہ آپ کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے. سر چیٹ جی پی ٹی اور بنگ اے آئی کی اپلوڈ کر دیں پلیز. اپلوڈ میرے خیال میں وہ چاہ رہے ہیں کہ میں اس پہ کوئی سیشن ویڈیو ریکارڈ کر کے ڈالوں. آپ سب کو میں یہ بتا دوں کہ میں انشاءاللہ میں منڈے یا ٹیوزڈے والے دن اناؤنس میں کل یا پرسوں کروں گا. میں لائیو آ رہا ہوں جس میں چیٹ جی پی ٹی 3.5 ٹربو اے پی آئیز, چیٹ جی پی ٹی 4 اور لنک, سب کچھ کانسیپٹس کلیئر کروں گا تاکہ آپ لوگ کسی کی جگہ وہ نہ کریں. آج کے دور میں یہ بہترین آپشن آ گئی ہے, آپ جی پی ٹی کو استعمال کر کے, فری لانسنگ کو استعمال کر کے ٹھیک ٹھاک پیسے کما سکتے ہیں. یہ لوگ کینوا پہ کرتے تھے, میں کینوا پہ اعتراض اس لیے کرتا ہوں. میں ہمیشہ مانتا ہوں کہ پیسہ آپ اس سکل سے کماؤ جس سکل کے اندر آپ کا آج آپ کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو. میں بینک بیلنس کی بات نہیں کر رہا, آپ کے سکل سیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں آپ کا آج آپ کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو. کہیں نہ کہیں ہماری حدیث بھی ہمیں اس طرح اشارہ کرتی ہے کہ آپ کا آج آپ کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہونا چاہیے. تو اس میں آؤں گا منڈے یا ٹیوزڈے جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے. آل اناؤنس میرے پیجز پہ ہے, آپ عرفان ملک لکھیں گے میرے پیجز مل جائیں گے آپ کو, میں وہاں پوسٹ لگا دوں گا انشاءاللہ. اور میں آ رہا ہوں لائیو, اور جب تک لوگ کو سمجھ میں نہیں آئے گا میں سمجھاتا رہوں گا, بس آپ نے کسی کو پیسے نہیں دینے. سر پیسے تو ضروری ہے, جب وہی نہ ہو تو پھر دیکھو یار, پیسہ ضروری ہے, لیکن یہاں تو آتا نا ایمان. لٹرلی یہاں پہ ایمان آتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یار ہم یہ کام کریں گے تو فیل ہو جائیں گے اور پیسہ نہیں آئے گا. ہمارا دین کہتا ہے کہ یار آپ اچھا گمان رکھو, خدا پہ بھروسہ رکھو, نیت صاف رکھ کے آگے بڑھو. یہ دو مختلف چیزیں ہیں, نیت صاف, خدا پہ یقین, اچھا ایمان اور پلاننگ. ہم ان میں سے کوئی نہ کوئی کمپوننٹ مس کر جاتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں کہ پیسے نہیں ہو. بھائی آپ کو میں بتاتا ہوں, $1 ملین کمپنی ہے, میں نے $1 آج تک اپنی جیب سے نہیں لگایا. $1, زیرو انویسٹمنٹ, $1 بھی نہیں لگایا. کیسے کیا؟ سیکھا, پیٹ کاٹا, 20 دن پیٹرول چلتا تھا, 10 دن پیدل چلتا تھا. ٹھیک ہے, سیکھتے رہا. کمپنی کہتی تھی, آفر آتی تھی بڑی کمپنی سے, لیکن کام ان کا چھوٹا ہوتا تھا, نہیں چھوڑا. تنگ دستی دیکھی, مصیبتیں دیکھی, پیسے کے کرائسس دیکھے, لیکن توجہ سیکھنے پہ رکھی. جب سیکھ گیا تو اس وقت جب 1.5 لاکھ دے رہے تھے لوگ مجھے کمپنی والے, میں جب نوکری چھوڑی تو میں 1.5 لاکھ سے سیدھا 40-50 ہزار پہ آ گیا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد میں نے فری لانسنگ شروع کی. فری لانسنگ سے پیسہ نکالتا ہے, لوگوں میں بانٹتا ہے, ٹیم بناتا آیا, وہ ٹیم بڑی ہوتی گئی, پھر اس ٹیم نے پیسہ کمانا شروع کر دیا, پھر وہاں سے پیسہ آیا, پھر اس پیسے کو بڑی ٹیم پہ لگایا اور بڑھتا گیا. $1 کبھی جیب سے نہیں گیا, کیونکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پیسہ آتا ہے. میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. کیا خوبصورت بات ہے, میری زندگی بدل دی ہے اس نے. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, میں اگر مجھے کوئی کہے نا کہ اپنی زندگی کی بہترین لائن لکھو, خدا کی قسم میں یہی لائن لکھوں گا, کیونکہ اس کو میں پریکٹیکلی دیکھ چکا ہوں. میں ایک مالی کا بچہ ہوں, میں آفس بوائے رہا ہوں, میں نے گاڑیاں صاف کی ہے, میں نے محنت مزدوری کی ہے. اور میں جب سی او بنا تھا تو اس وقت تک میرے ساتھ کوئی فارمل یونیورسٹی اور کالج تک میں نہیں گیا تھا. آپ زیون سولوشن کو سرچ کر کے دیکھیں, آپ کو لگ جائے گا پتا کہ زیون سولوشن آج کہاں کھڑی ہے. کیونکہ میں نے ہمیشہ خدا سے گمان رکھا, ہمیشہ اچھا گمان رکھا, اور آج بھی میں ڈرتا ہی نہیں ہوں فیصلے کرتے ہوئے, کیونکہ مجھے پتا ہے میرا اللہ مجھے ذلیل و رسوا نہیں کروائے گا, کہ میری نیت صاف ہے.
اس لیے میں جاب چھوڑنے میں کامیاب ہوا تھا, اس لیے میں انٹرپرینورشپ میں آیا, اور اس لیے میں آگے بھی بہت سارے فیصلے کر کے جا رہا ہوں. آپ لوگ دعا کیجیے گا, لیکن میں آپ کو یہی دینے آیا ہوں. اگر آپ نے مجھ سے کچھ لینا تو وہ یہی ہے, صرف ایک لائن. ہمیں اگر ایز اے امت یہ لائن سمجھ میں آ جائے, یار کوئی ہمارے اوپر حکومت کرے گا, ہم ڈیفالٹ کرنے لگے ہوں گے, کیا کوئی ہماری شکل دیکھ کے ہمارا پاسپورٹ کا فیصلہ کرے گا, ہمیں ایئرپورٹ پہ صرف اس لیے روکا جائے گا کہ ہمارے نام کے ساتھ محمد لگا ہوا ہے؟ کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ ایک لائن کے اصل مقصد ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اگلا سوال لیتا ہوں میں, کیونکہ آپ لوگوں کو تبلیغ نہیں کرنا چاہتا, لیکن that's the thing that changed my life. آئیڈیا بھی ہو تو گھر والے نہیں مانتے. یہ دیکھو, گھر والوں کے منانے کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں, میں اپنی ویڈیوز میں بھی, آپ لوگ مجھے نہیں فالو کرتے, کہ سب سے پہلے کوئی سوال آ رہا ہے میں سن لوں. جی سر. جی نہیں, میں ایسے جوائن کیا تھا. اچھا دیکھو, گھر کو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات نا ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ محنت مزدوری کر کے بچے کو پڑھاتے ہیں, اور بچہ تھوڑا تعلیم یافتہ ہونے کے بعد نا انڈرسٹینڈنگ کا گیپ آ جاتا ہے, اور اس گیپ کو ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ماں باپ کو لاجیکلی سمجھاتے ہیں. جب میرے پیرنٹس نہیں مانے کہ لاہور مت جاؤ, میں لائیو بیٹھ کے بات کروں, ہو سکتا تو دیکھ رہا ہوں, لاہور مت جاؤ, لاہور جاؤ گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, میں نے خدا پہ بھروسہ رکھا, اچھا گمان کیا, اور نیت انہی کے ساتھ کھڑا ہونے کی تھی, اور میں چلا گیا تھا. اور جب کامیابی ہوئی میں لوٹا, واپس آیا, کو 2 سے 2.5 سال مجھے لگے تھے کہیں کچھ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے. تو کیونکہ نیت بھی صاف تھی, گمان بھی اچھا تھا, اور سوچ بھی تگڑی تھی, تو کبھی کبھی آپ کو قدم بڑھانا پڑتا ہے, لیکن کبھی کسی کی انسلٹ مت کرنا, کبھی کسی کی نافرمانی مت کرنا, کیونکہ ماں باپ کی نافرمانی کے ساتھ بعد آپ کے پاس جتنا ٹیلنٹ مرضی کیوں نہ ہے, آپ کو چتر ہی پڑیں گے زندگی میں, آپ کامیاب نہیں ہو سکتے, یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, لیکن لاجیکلی سمجھایا جا سکتا ہے. سر جی میں صبح شام تک شاپ چلاتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایکسپینڈ کروں, آن لائن کی طرف جاؤں, پلیز گائیڈ. بڑی اچھی بات ہے, یہی تو سوچ ہے, ایگزیکٹلی یہی تو میں آپ کو سوچ دینے آیا ہوں. کہ آپ شاپ چلا رہے ہو, اس شاپ کو اس چھوٹی سی دکان کے اندر بیٹھ کے چلاتے ہی نہ رہو. صرف آپ کا فوکس یہ نہیں ہوگا کہ 5,000 کماؤں گا, 10,000 کماؤں گا, زندگی گزار ہے, نہیں. اب آپ نے سوچا نا بڑا آدمی تب بنا جاتا ہے جب آپ بڑا سوچتے ہو. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یار اپنے آپ سے 3-4 سوال کر لو, آپ کی زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں گے, آپ کو جواب مل جائے گا. میں نے اپنی بڑی اسپیچز میں یہ بات بولی ہے, اور ان سارے سوالوں کے جواب آپ کو پہلے ہی پتا ہوں گے, بس آج ایک ساتھ کر لیتے ہیں. پہلا سوال, عزت ذلت, کامیابی ناکامی, زندگی موت اور رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ جواب آپ کو پتا ہے, خدا کے ہاتھ میں. اچھا, جب رزق خدا کے ہاتھ میں ہے, عزت خدا کے ہاتھ میں ہے, تو کیا خدا کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ جواب نعوذ باللہ نہیں. تو پھر کہاں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ خدا سے آپ ایک دکان مانگو, ایک سٹور نہ مانگو؟ یقین نہیں رہتا, یقین کا معاملہ ہے. جب خدا سے ہی مانگنا ہے تو ٹھیک ٹھاک مانگتے ہیں, بے انتہا مانگو. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کے فادر جو ہیں وہ بلینئر ہو, ان کے پاس ہیلی کاپٹرز ہوں, پراپرٹی ہو, بہت بہت دولت مند ہو, اور آپ ان سے ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے کہیں کہ مجھے 10 روپے دے دو, مجھے آئس کریم کھانی ہے, کیا مجھے آپ 10 روپے دے سکتے ہیں؟ وہ برا مانے گا, کہے گا بیٹا میرے پاس اتنا کچھ ہے اور تو 10 روپے مانگتے ہوئے اتنا ہیزیٹیٹ ہو رہا ہے, کیا تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے, میں تیرا باپ نہیں ہوں؟ ہم کتنے بڑے فیصلے کرتے ہیں زندگی میں, اور کس سے؟ میں کبھی سیٹسفائی نہیں ہوا تھا. سیٹسفائی مطلب اس طرح سے لوگ کہتے ہیں یار جو ملا اس میں سیٹسفائی ہو جاؤ. اور اللہ کے بندے, میں ہمیشہ خدا سے جب دعا کرو تو اللہ سے کہتا ہوں کہ یار اللہ مجھے یہ چاہیے, مجھے تکبر نہیں چاہیے, غرور نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, میں نے یہ کام کرنا ہے, جو مجھے میں جو مانگ رہا ہوں اس سے میں نے یہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کا مقصد دکھاوا نہیں ہوتا, اس کا مطلب پمپ اینڈ شو کرنا نہیں ہوتا, اس کا مطلب اگر کوئی خیر کا کام کرنا ہے تو ڈھیر سارا مانگو نا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے تو آپ کیوں خوش ہوتے ہو کسی سگنل پہ کھڑے ہوئے ایک آدمی کو مدد کر کے؟ ہمیں نا مسلمانوں کو کسی سگنل پہ کھڑے ہوئے ایک آدمی کی مدد کر کے تسلی ہو جاتی ہے, اور اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے یار ہم ایک آدمی کی مدد کریں, ہم 100 کی کیوں نہیں کرتے, ہم 1000 کی کیوں نہیں کرتے. اے اللہ مجھے 1,00,000 آدمیوں کی مدد کرنے والا بنا دے, مجھے 1 کروڑ آدمیوں کی مدد کرنے والا بنا دے. اس وقت ہم کیوں نہیں مانگتے؟ ہم ایک بندے کی مدد کر کے کیوں سیٹسفائی ہو جاتے ہیں؟ اگر ہم یہ باتیں خود سے کہنا شروع کر دیتے نا تو آج ہمارے حال یہ نہ ہوتا.
تو کوئی no one can stop you. جب آپ کا گمان ٹھیک ہوگا, جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ہم جس کے امتی ہیں اور ہمیں جو اللہ نے مسلمان پیدا کیا, اتنی بڑی طاقت ہمیں دے دی ہے, اور ہم مانگنا کا طریقہ آ جائے اور یقین مضبوط ہو جائے, تو no one can stop us. اگلے سوال کی طرف جاؤں گا. سر چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے گرافک ڈیزائننگ کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ یار چیٹ جی پی ٹی کے تو آپ کا انسٹرکٹر ہے. میں اس پہ ابھی کہہ چکا ہوں کہ میں اس پہ کلاس کروں گا. یہ تھوڑا آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ میں جواب دینے بیٹھوں گا, 1.5 گھنٹہ ادھر ہی نکل جائے گا. لیکن جاؤ یہ سوال چیٹ جی پی ٹی سے پوچھو, ہاؤ ٹو امپروو یور ایستھیٹک. وہ آپ کو ایکسرسائز بتائے گا, وہ آپ کو طریقہ کار بتائے گا, وہ آپ کو ٹولز بتائے گا, وہ آپ کو ٹرکس بتائے گا, وہ بہت کچھ کرے گا. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو طریقے سے پورے کورس کروں گا. لیکن آپ نے میرے چینل پہ چلے جائیں, عرفان ملک پہ چلے جائیں, یہ صاحب جو ہیں وہ آپ کو بھیج دیں گے. فری لانسنگ کا خلاصہ بتا دیں گے. یار آئی ڈونٹ نو, مجھے آپ فری لانسنگ سکھانے کو کہتے ہیں, میں کہہ دیتا کیونکہ میرا نہیں خیال میرے جتنی فری لانسنگ کسی نے کی ہوئی ہے. آپ جائیں یوٹیوب پہ, وہاں لکھیں عرفان ملک, پہلے نمبر پہ ہی میں آؤں گا, اور اس کے اندر ایک پلے لسٹ ہے فری لانسنگ کی, جو میں نے پورے دل سے, پوری ایمانداری سے اور پوری کی پوری فری ہے. اس کو جا کے شروع سے اینڈ تک سیکھیں. یا آپ ڈی جی اسکل میں جائیں, ڈی جی اسکل کے اندر بھی میرے لیکچرز ہیں, آپ اس کو دیکھیں, کیونکہ یہ بہت ڈیٹیل کانسیپٹ ہے. فری لانسنگ کا کانسیپٹ ہمارے ملک میں بہت خراب ہے, پلیز اس کو ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے, خلاصہ کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا کیونکہ میرے پاس صرف 4 منٹ رہ گئے ہیں. میں مزید سوالات لے لوں گا, لیکن میں انہوں کو طریقہ بتا دیا, فری کانٹینٹ پڑا, اور نہ سمجھ آئے گی آپ وہاں کامنٹ ڈراپ کریں گے, میں جواب دوں گا, لائیو آؤں گا, ویڈیو بناؤں گا, لیکن آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ ضرور کروں گا. آخری بات سمجھ لیں, میں اس لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں سفر کے دوران, جب میں اپنے آفس سے ہر چیز سے دور پھر رہا ہوں, کہ مجھے پاس جو بھی ہے, مجھے اللہ نے جو بھی دیا, میں مرنے سے پہلے میری کوشش ہے میں واپس کر کے جاؤں, ٹو گیو اٹ بیک ٹو دا کمیونٹی. اور یہی میری کمپنی کا مقصد ہے, اور اس لیے میں نے کہا جب نیت نیک ہوتی ہے تو خدا آپ کو کامیاب کرتا ہے. اس لیے میں یہاں بیٹھا آپ سے باتیں کر رہا ہوں, آپ کو سکھا رہا ہوں, اور میں اپنے چینلز پہ یہی کرتا ہوں. اور صرف اسی وجہ سے میں سوشل میڈیا پہ 6 مہینے پہلے میں سوشل میڈیا پہ آیا ہوں. صرف 6 مہینے پہلے میں نے اپنی پہلی تصویر بنائی, پہلی ویڈیو ریکارڈ کی, اور اللہ نے مجھے اتنے مہینوں میں اتنی عزت دے دی, کیوں میرا نیت صاف ہے آپ کی. تو آپ اگر اپنی نیت صاف کریں گے, بڑا سوچیں گے, اور کاروباری سوچ پیدا کریں گے, تو اس سے آپ کا نہیں ہمارے ملک کا فائدہ ہوگا.